अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद आजिज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के दफ्तर में और मेरे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और मारूफ शख्सियत हैं, बहुत ज़्यादा उनके तारुफ की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तकरीबन सारे लोग अराउंड द ग्लोब उनको जानते हैं जो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान की सियासत से वाबस्ता हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा इनकी नज़र में क्या करने जा रहा है। तो इमरान खान के खिलाफ जो 2 केसेस हैं, एक तोशा खाना केस और दूसरा फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का केस, तो इन दोनों केसेस में होने क्या जा रहा है हम पूछते हैं कंवर दिलशाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम। कंवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान की सियासत में, इमरान खान के खिलाफ 2 केसेस हैं इलेक्शन कमीशन में, एक पे उन्होंने फैसला दे भी दिया। इस फैसले पे कहीं अमल दरामद होता नजर आ रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तोशाखाने के हवाले से है इमरान खान के खिलाफ नाअहली का केस, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि कहीं जाकर उनको रिलीफ मिल जाएगा। आपको क्या लगता है? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन की तारीख में हमें ऐसा एक इलेक्शन कमीशन नज़र आया जो अपने आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए बड़े अहम फैसले कर रहे हैं। मैं भी इस इदारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तकरीबन 8-10 साल रहा हूँ वफाकी सेक्रेटरी, और हमें तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नरों से हमारा राब्ता भी रहा, वास्ता भी रहा, उसके साथ काम भी किया। लेकिन वो चूँकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे तो वो अपनी बड़ी मसलहत के तहत और बहुत कूल माइंडेड और आइन और कानून को छान फटक के आगे चलते थे, जिससे ज़्यादातर आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच सका उनके फ़ैसलों से। इसके बाद ये 22वीं तरमीम हुई आइन में, जिसमें ये फ़ैसला हुआ कि आइंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई रिटायर्ड जज हो। उसके लिए वो किसी भी ब्यूरोक्रेट को या जिसको जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सलाहियत रखता हो उसको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जा सकता है। और यही तरीक़ाकार इंडिया में है। इंडिया में तो जजों का कोई वास्ता नहीं, वो तमाम मामला जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ही काम करवाते हैं। उनकी ब्यूरोक्रेसी स्टेट की मुआफ़िज़ है और स्टेट के साथ काम करती है, उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वैसे इंडिया से पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है किसी भी सेंस में। हाँ, वो एक बहुत डिफरेंट डिबेट है। मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया तोशाखाना के हवाले से और नाअहल करार दिया गया इमरान खान को। वो केस चला गया अदालत में, अदालत ने उसको पेंडिंग कर दिया। मैं पूछ आपसे ये रहा हूं कि कोई इसका इम्कान है कि इमरान खान किसी सतह पे नाअहल होंगे अदालतों की तरफ से भी? नहीं, इसमें तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का चूँकि जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है और हाई कोर्ट के मुताबिक इनके इख्तियारात हैं। उन्होंने जो तोशा खान का जो केस भेजा है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को, वो उन्होंने आइन का आर्टिकल जो है 204 को नहीं देखा। उन्होंने सेक्शन जो है 137, 167, 173, 174 ये हैं सारे सेक्शन जो करप्ट प्रैक्टिस के बारे में उसकी डेफिनेशन है। तो इमरान खान जो है वो तोशा खान के मामले में जहां वो आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दिए गए, उसके साथ साथ उनमें ये भी कहा जो करप्ट प्रैक्टिस की है, बदनवानी के मुर्तकब करार दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको कि आपने हक़ाइक़ छुपाए हैं। आपने जो तोशा खान की जो रकूम थी 20 करोड़ या 30 करोड़ या 25 करोड़ रुपया, वो अपने सालाना गोशवारों में इसका जिक्र नहीं किया। तोशा खान की जहाँ तक उन्होंने फ़रोख्त किया वो ठीक है, वो अपना जहाँ उन्होंने 15-20% के हिसाब से अदायगी की, उसको ले गए, घर ले जाने की बजाय उन्होंने फ़रोख्त कर दिया। वो उनका अपना इस्तेकाक है, वो फ़रोख्त कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगता इखलाकी तौर पर, वो स्टेट की इमानत होती है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन के सामने जो बदनवानी के मुर्तकब करार दिए गए वो ये दिया गया कि जो आपके जो सालाना गोशवारे थे उसमें आपने हक़ाइक़ छुपाए और उसमें आपने जिक्र नहीं किया। अगर वो अपने तोशा खान की जो पैसे जो रकूम मिली है 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया, वो अपने उस सालाना गोशवारे में जिक्र कर देते और जो उन्होंने तोशा खान से जो उन्होंने जो हासिल की हैं, अमारात लिए हैं या तोहफे ताइफ लिए हैं, उसकी लिस्ट फॉर्म B के तहत वो साथ अटैच कर देते, तो फिर कोई हर्ज नहीं होना था, कोई के खिलाफ केस नहीं बनना था
اور الیکشن کمیشن پاکستان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو اپنے سینس میں ان کو نااہل کر دیا؟ میں یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں اور یہ سوال تیسری دفعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے عدالتوں میں ان کو جا کے ریلیف مل جائے گا یا یہ اسٹینڈ کرے گا یہ فیصلہ؟ ہماری ناقص رائے کے مطابق تو یہ ہوگا کہ عدالت جو ہے جو الیکشن کمیشن پاکستان کا متفقہ فیصلہ 5 ممبروں کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وہ سزا دے دے گا، اور وہ سزا دینے کے اختیارات ان کے پاس ہیں. 3 سال کی سزا ہے اور 1000 روپے جرمانہ تو برائے نام ہی ہوتا ہے، لیکن جرمانہ برائے نام نہیں ہوتا. اگر جرمانہ بھی ہو جائے تب بھی وہ نااہل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ 3 سال کی سزا جو ہے وہ میں ہماری ناقص رائے کے مطابق کہ اتنا بڑا اہم فیصلہ 5 ممبران کا متفقہ فیصلے کو عدالت نے تمام ریکارڈ دیکھنا ہے اور ریکارڈ موجود پیش کر دیا. الیکشن پاکستان نے اسٹیٹ بینک پاکستان کی رپورٹ دے دی اور بینکوں کی رپورٹ دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری کیمن ڈویژن کی تمام جو ہے ریکارڈ وہ پیش کر دیا. تو اب عدالتوں تو الیکشن کمیشن کے تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو ہماری نظر میں تو ہم تو اس کو ناقص رائے کہہ سکیں گے، عدالت کا معاملہ ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب ان کو 3 سال کی سزا ہے وہ ملنے کے امکانات ہے. 3 سال کی سزا کو ہو جائے گی ہماری ناقص رائے کے مطابق اور تجربے کی روشنی میں. اچھا، یہ ایک بات پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے مسلسل کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو نااہل کرے، وہ اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ بات کس حد تک درست ہے آپ کے خیال؟ ان کو اپنی پارٹی کے مفادات کے تحت وہ جو مرضی کریں، جو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آئین اور قانون نے ان کو اجازت دی ہے. اب یہ دیکھیں انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان تو جب آرٹیکل 63(1)(p) میں لکھا ہوا ہے کہ جو حقائق چھپائے اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ قومی اسمبلی کی سطح تک، یعنی جب تک یہ قومی اسمبلی برقرار رہے گی، یہ 12 اگست 2023 تک کی جو قومی اسمبلی ہے اس وقت تک کے لیے وہ نااہل ہو گئے ہیں. تو جب آئین نے تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کو تمام اختیارات تو حاصل ہیں. اب اور کون سا فورم ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان کہتا جی میں اس کو کس فورم کو بھیجتا؟ انہوں نے اپنی سزا دے دی، سزا سنا دی، اور اس کے بعد ان کی اپیل جو ہے وہ عدالتوں میں چلے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ وہ فیصلہ کرے گی. اسی طرح کے معاملات کو اب یہ دیکھیں کہ ماضی میں بھی ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بڑے متضاد رہے ہیں. ایک چیف جسٹس پاکستان کے نے یہ فیصلہ سنایا کہ جی الیکشن کمیشن ہی کسی کو نااہل قرار دے سکتا ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سابقہ ان کے ریمارک سے فیصلہ ہے. اسی طرح دوسرے ایک اور چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن نہیں تو وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت بھی نہیں، 226 کے تحت نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل جو ہے 218 کے تحت وہ اس کے بعد وہ ان کو نااہل قرار دے سکتا ہے. آرٹیکل 63(1) کے تحت، آرٹیکل 62 کے تحت وہ نااہل قرار دے سکتا ہے. ایک بڑی اہم بات ہے، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو وکلاء ہیں وہ اپنے دلائل دیتے رہتے ہیں، ان کی پارٹی کے وفادات ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اہم ہے کہ آئین کا آرٹیکل 218 یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ہی شفاف انتخابات کرانی ہے اور کرپٹ پریکٹس کو گارڈ کرنا ہے، روکنا ہے. اب جو عمران خان کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے نااہل قرار دینے کا، تو وہ انہوں نے آرٹیکل 218 کا ذکر کیا. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کرپٹ پریکٹس کو روکنا، اور کرپٹ پریکٹس میں سب کچھ آ جاتا ہے. ایک بات. دوسرا ایک اور بڑا اہم آرٹیکل ہے ہمارا جو ہے آرٹیکل 222. تو آرٹیکل 222 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کرپٹ پریکٹس کو روکے. اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 232، اس کو اوپر لے کے جائیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کرپٹ پریکٹس روکنے کے وسیع اختیارات ہیں اور ان اختیارات کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیز اور ایون کوئی ادارہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کو کم نہیں کر سکتا. ان کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھائے جا سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے. تو یہ تمام فیصلوں کو رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کیا ہے. اب ہماری عدالتوں کا عدالت کو انٹرپریٹیشن دیتی ہے کہ بھی کیا اختیارات ہے، نہیں اختیارات، وہ عدالتوں کے ثوابدید پر ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہوا توشہ خان کا، یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو سزا کا معاملہ دیا ہے، جہاں سزا دی جاتی ہے وہ انہوں نے
सेशन जज को मार्क कर दिया सेक्शन 173 के तहत। इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है जहाँ टैग छुपाने वाले मुजरम को या मुलजम को उसका केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भिजवाए। वो भी भिजवा दिया। अब वहाँ बाकायदा हेयरिंग हो रही है, 9 जनवरी को होगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेयरिंग और हो जाएगी और हेयरिंग होने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वो फैसला सुना देंगे। उस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है। तो अपील हो सकती है, वही मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो अपील अगर फिर अदालत में जाती है, अदालत फिर उसको अगर फैसले को रद्द कर देता है तो फिर क्या? देखो जी, ये तो हमारा कानूनी सिस्टम है। अब अगर दोनों एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पास, ये तो ये स्टेप बाय स्टेप है। कहाँ पे गलती हो जाए, कोई लकुना रह जाए, कोई हवाम रह जाए, तो ताकि इंसाफ के तमाम जो है वो मरहले पूरे होते जाएं। ये तो एक अच्छी बात है कि जहाँ जिससे कोई गलती हो जाए, अवाम हो जाए या अपने दानिश में फैसला करने में ना हो सके, या किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, सॉफ्ट कॉर्नर भी हो सकता है। तो हमारी ये दलिया का एक माजी तो यही कहता रहा है कि वो हमेशा मलक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल से लेकर आज तक वो सारे जो है जस्टिस बनजीर से लेकर आज तक वो हमेशा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर के साथ चलती रही है। अच्छा सर, ये जो ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग का केस है, अकबर दाबर का गुज़िश्ता दिनों मैंने इंटरव्यू किया, उनसे भी मैंने जानने की, ये फिर आके कहीं ना कहीं रुक जाता है मामला और ये गुज़िश्ता 8 साल से चल रहा है। अब 8 साल में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि चूंकि आपका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तवील अरसे तक रहा, क्या ये 8 साल के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे किसी का प्रेशर रहा कि आप इसके खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे, या खुद ब खुद ये इतने डीलिंग हुआ 8 साल तक चलता रहा? ये तो हकीकत सामने आ चुकी है। उसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने 5.5 साल तक अदलिया से हुक्म इत्मीनान हासिल किया हुआ था। वो केस चलने नहीं दिया और अभी तक भी चलने नहीं दे रहे। अभी भी अदालतों में चले जाते हैं। हर कदम कदम पर उन्होंने स्टे आर्डर लिया और एक तो स्टे आर्डर ऐसा हुआ, मुझे उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सरदार रजा साहब ने बताया, मैंने ये सवाल जो आपने मुझसे किया मैंने उनसे भी किया था, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, 3.5 साल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया, हम कुछ नहीं कर सके। और इसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी ने किया, वो भी एक थोड़ा सा अभाम ज़्यादा ही फैसला चीफ जस्टिस साकिब निसार का आया, उन्हें सर ना पाए कुछ भी नहीं। अच्छा वो आया तो उसकी थोड़ा सा फ़ायदा ये पहुंचा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, उन्होंने एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी। अच्छा, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो फैसला करती है, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी के जो मेंबर किए अपॉइंट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, वो किया अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से नुमाइंदा और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। आप यकीन जाने कि 1.5 साल तक तो उन्होंने हुकूमत ने नुमाइंदे नहीं दिए, नॉमिनेट ही नहीं किए स्क्रूटनी कमेटी के लिए। तकरीबन 6, 7, 8 महीने इसी तरह टाल। इसमें खुद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था आपके ख्याल में? इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार खत भी लिखे और अपने अख्तियारात का भी बताया कि जनाब ये तो स्क्रूटनी कमेटी है, हमारे पास परवाह नहीं करते। उन्होंने देखा कि ठीक हुकूमत इमरान खान की थी तो उन्होंने कहा जाहिर है कि जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, कम नहीं है, अब हमारे पास टेक्निकल आदमी नहीं मिल रहे, तस्दीक के बारे तो होते हैं ना। लेकिन इसके बाद चलो एक स्क्रूटनी कमेटी आ गई, बन गई, तैयार हो गई। और उसके बाद जहाँ तक आपने सवाल का दबाव करने का, ये तो मीडिया में आना शुरू हो गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास शुरू में ये बाकायदा दबाव भी रहा और उनको केस को आगे नहीं चलने दिया गया। ये तो खबरात में आ चुकी है। देखिए, पाकिस्तान के तमाम इदारे कहीं ना कहीं से कंट्रोल होते हैं, तो ये मैं कैसे मान लूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहीं से कंट्रोल नहीं हो रहा था माजी में या इस वक्त नहीं हो रहा? अब ये तो नीयत तो हाल अल्लाह ही जानता है किस अंदाज से, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बयान कर रहे हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो आया है इनके बारे में तो ये आम तौर ये जा रहा है कि इनका जो 4 मेंबर हैं वो चूँकि एक जज तो खैर जज है रिटायर्ड, बाकी 3 जो हैं वो अपने तजर्बे की बना पे आए हैं, तो वो अपना एक अपनी राय होती है, सोच होती है, तो अपना काम कर रहे हैं। इस पर इमरान खान ने बहुत दबाव डाला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बहुत दबाव डाला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पर यह भी कहा गया कि जनाब मैं आपसे एक अलहदा मुलाकात करना चाहता हूँ। ये भी हकीकत है, सामने आई है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं तो वो भी आई बीच में, बड़ी बड़ी शख्सियात बीच में आई और उन्होंने कहा कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं।
تو انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا. جب عمران خان کا جب مطالبہ مسترد کر دیا چیف الیکشن کمیشن نے کہا جی آپ دفتر آ جائیں, چیمبر آ جائیں, سب کے سامنے بیٹھے, ممبر بھی 4 بیٹھیں گے, سیکرٹری صاحب الیکشن کے وہی بیٹھیں گے, اور آپ کی ساری گفتگو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ ہوگی, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ اندر بات کر کے باہر نکل کے کیا بات کر جائیں, تو وہ بھی آپ کا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ سے خفیہ ملاقات کرنی ہے, میں تو علیحدہ ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے تمام دباؤ کو مسترد کر دیا, خاصی خبریں رہیں وہ اس وقت میڈیا وہ میں, مسترد کر دی. اس کی بنا پر عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف تضحیک آمیز رویہ اس وقت سے اختیار کیا. پہلے تو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ڈسکا الیکشن کے بعد پھر یہ صورت نہیں, یہ بھی ہوا رہا ہے, وہی فارم فنڈنگ کیس کے بارے میں ملاقات سے انکار کر دیا. اچھا, یہ فارم فنڈنگ کیس, یہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ اس میں ہوتا گیا تو یہ کیا جائے گا کہ پارٹی کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے, عمران خان کے اوپر نہیں ہوں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ عمران خان سب سے پہلے کرپٹ پریکٹس کے تحت نائل ہو جائیں گے. اچھا, پارٹی نہیں بین ہوگی؟ نہیں, پارٹی نہیں ہوگی, پارٹی نہیں ہوگی, کیونکہ جو ہمارا آئین جو سیکشن 210 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی کے سربراہ جس کو نومینیٹ کرے, وہ جو آپ نے الیکشن کمیشن میں جو ریکارڈ جمع کرواتا ہے سالانہ گوشوارے پارٹی کے, تو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ممنوعہ فنڈنگ, فارن فنڈنگ نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اب وہ ثابت ہو گیا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ تو آئی ہے, تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ اس آدمی کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے کہ جو وہ پوری پارٹی رن کر رہا ہے اور پارٹی اپنی جگہ برقرار ہے. یہ بات نہیں, اس کا ایک ہے, اس کا بھی حل دیا ہے قانون نے, آئین میں تو نہیں, قانون میں لکھا ہوا ہے. اب عمران خان کو اس پہ بھی نوٹس کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ ہمیں اس کا جواب دیں کہ آپ نے سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں حقائق چھپائے. تو وہ بھی کیس چل رہا ہے آپ کے خلاف حقائق چھپانے کے سیکشن 210 کے تحت, وہ بھی نوٹس کیا ہوا ہے. اچھا, اس میں باقی جہاں تک پارٹی, اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا, جب الیکشن کمیشن جب رپورٹ پیش کی جو غالباً 22 اگست کو دی ہے, تو انہوں نے ساری رپورٹ پیش کی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے یہ ہوا کہ حکومت پاکستان کو جو رپورٹ دی انہوں نے, تو ان میں یہ لکھا ہوا تھا سیکشن 212 ہے, جب الیکشن کمیشن پاکستان کسی پارٹی کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق, تو وہ کیس بنا کے حکومت پاکستان کو بھیجے گا. اچھا, انہوں نے وفاقی حکومت کو کیس بھیج دیا اور یہ کہا کہ انہوں نے جہاں ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, ایکٹ کی خلاف ورزی تھوڑی سی ذرا نرم سی کمزور سی ہوتی ہے, لیکن جب آئین کی خلاف ورزی ہو جائے وہ سخت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آرٹیکل 17 کے سب سیکشن 3 کی خلاف ورزی کی ہے, اور انہوں نے اپنے تمام گوشوارے جو تھے پارٹی فنڈنگ کے بارے میں الیکشن کمیشن کو اندھیرے میں رکھا اور الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا. تو اس کے خلاف کارروائی کی. وہ اگین حکومت پھر اس کو عدالت میں لے جائے گی. اب حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نظریہ ضرورت کے تحت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. وہ ایک 12-13 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے, ہر جماعت کو اپنا پوائنٹ آف ویو. اور جو حکومت نے یہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں ایک ریفر دائر کر سکتے تھی حکومت کہ جناب یہ الیکشن کی رپورٹ آ گئی ہے, ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے, الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق ہم اس پارٹی کو بین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی اجازت سپریم کورٹ سے ملنی تھی. انہوں نے سپریم کورٹ کو کیس نہیں بھیجا, لیکن ایک کام انہوں نے کیا جو درست کیا, میرے خیال میں اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا, وہ انہوں نے ایف آئی کو بھجوا دیا. ایف آئی اے نے جب سو انکوائری کی تو پوری لاٹ جو ہے جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے, عمران اسماعیل ہو گیا, محمود رشید ہو گیا, اور بڑی بڑی شخصیات ہیں, یہ اسد قیصر ہو گیا, اور بڑے اور چند ہے, یہ قاسم سوری ہو گیا. تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں ثابت ہوا کہ انہوں نے پیسہ آیا اور انہوں نے حقائق چھپائے اور بینکوں میں پیسہ تھا. اس پر جب ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف درج کر دیا مقدمہ فارن ایکسچینج ایکٹ 48 کے تحت کہ آپ نے اس کے تحت جب مقدمہ درج کیا, گرفتاری کے نوٹس جاری کیے, بنی گالہ نوٹس بھیج دیا ایف آئی اے نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے, تو اس پر انہوں نے ہائی کورٹ سے مختلف عدالتوں سے اسٹے لے لیا. تو وہ ابھی اسٹے پر ہیں, اور ابھی غالباً 31 دسمبر کو پھر ایف آئی اے نوٹس بھیجا ہے
کہ جی آپ ہمیں یہ تو حکومت نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بھی اپنی جگہ خطرے میں ہے اور عمران خان بھی خطرے میں. عمران خان کا خطرہ یہ ہے کہ ان کو سزا ہو جائے گی اگر ایف آئی اے کی رپورٹ درست ثابت ہوئی تو. پارٹی بین نہیں ہوگی. پارٹی بین کا حکومت کا کام ہے. الیکشن کمیشن امکان تو اپنی جگہ موجود ہے. ہاں حکومت کی اپنی جگہ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کو بین کر سکتی ہے، لیکن بین کرنے سے پہلے سپریم کورٹ سے اجازت دینی پڑتی ہے. لیکن ایک بات دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن پاکستان ایک کام کر سکتا ہے، وہ اختیارات ہیں، وہ اختیارات بڑے وسیع اختیارات ہیں. اس کے تحت پارٹی کا سمبل جو ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے. اچھا، پارٹی کا سمبل واپس لیا جا سکتا ہے اور سیکشن 215 کے تحت بس یہ اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان. یہ اس مطلب سارے معاملات اگر عمران خان کے حق میں بھی چلے جائیں، عمران خان نااہل بھی نہیں ہوتے، عمران خان اگلے الیکشن کے لیے فٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا الیکشن کمیشن اس صورت میں یہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے؟ ہاں کر دے گا نا. اپنا جب سارے لکھا ہوا ہے نا کہ جس پارٹی کو ثابت چیلنج کیا جا سکتا ہے. چیلنج تو حد تک قدر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چیلنج کرنے والے بھی تو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گے نا. جو اس میں وہ تو ایک آنکھیں بند کر کے تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا. وہ دیکھیں گے جی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی فارن فنڈ ثابت ہو گئی اور ہم نے ان کا سمبل واپس لے لیا. جب سمبل واپس لیا جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کر سکتا ہے. یہ اختیار ہے اس کے پاس. اختیارات. اچھا، باقی پارٹی بین نہیں کر سکتا، لیکن پھر وہ اپیل میں چلا جائے گا، عدالت فیصلہ آخری فیصلہ. کوئی فائدہ ہمارے ٹھیک ہے، عدلیہ کو فیصلہ کرنا چاہیے. کہیں غلطی ہو جائے، کوئی محسوس کیا جائے کہ اس میں ون سائڈ فیصلہ ہو گیا یا حقائق نہیں دیکھے گئے یا قانون کے مطابق فیصلہ نہیں آیا، وہ تو حق ہے پارٹی کو دینا چاہیے. سر یہ ایک اور کیس آ گیا ہے ٹیرین کا، اس کی عمران خان کی بیٹی کا، مبینہ بیٹی کا. تو یہ الیکشن کمیشن میں گوشواروں میں اگر ظاہر نہیں کیا گیا تو یہ بتائیے کہ اس صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا اختیار؟ نہیں، الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو کیس آیا ہی نہیں. آیا نہیں، لیکن آئے گا تو سر. یہ میرے خیال میں الیکشن کے پاکستان کے پاس وہ نہیں آئے گا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس فیصلہ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر گوشوارے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہوئے نا سر. نہیں، گوشوارے وہ کہہ سکتا ہے ہاں، لیکن اگر وہ وقت کے ساتھ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں تو نا. ہماری مختلف رائے ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان کورٹ نہیں ہے، کورٹ آف لا نہیں ہے، کورٹ آف لا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہت اس طرح کی کہانیاں گھٹتے رہتے ہیں نا. تو اس کے بارے میں پھر الیکشن میں پاکستان کے پاس یہ کیس اگر چلا بھی گیا تو وہ بھی کرپٹ پریکٹس کے تحت سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کو سزا جو ملے گی. مطلب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ کتنا اہم ہے معاملہ ان بیٹی کو ڈکلیئر نہ کرنے کا؟ اس لیے کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، باپ اگر ناراض ہے یا آپ کر دیا اس نے، وہ ڈکلیئر نہیں کر رہا، تو یہ تو اس کا اختیار ہے. تو یہ کیا لازمی ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے؟ اس میں ہائی کورٹ نے ان کو جواب مانگا ہے ان سے کہ آپ نے یہ ان کا اپنے کورٹ میں نامنیشن پیپر میں اپنی تیسری بیٹی کا ذکر کیوں نہیں کیا، آپ بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ یہ ہے تو بڑا ایک افسوسناک بات ہے. تو اس پہ یہ ہوا کہ انہوں نے شروع میں لکھ دینا چاہیے تھا، پتہ نہیں کون سے ان کے ایڈوائزر وہ لکھ دیتے کہ ہاں جی میری تیسری بیٹی کا ذکر کر دیتے. اس میں کیا بات؟ مطلب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ آپ اپنے سارے بچوں کا ذکر کریں؟ لازمی لکھا ہوا اس کے اندر، لازمی ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سارے اپنے بچے کو، کون سے بچے یہاں کتنے بچے. اگر آپ بھی کر دیا بچے کو تب بھی لکھ دیں، آگے لکھ دیں. اس دفعہ آگے لکھ دینا میں نے آپ کر دیا. تو آپ کرنے کے باوجود ظاہر کرنا ضروری ہے. ظاہر کرنا آپ کرنے کے بعد سزا بیٹا تو بیٹی تو نہیں کی ہے نا. آپ تو ایک رسمی طور پہ ہو گیا. اسلام میں تو آپ کی اجازت ہی نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے. اور اس کو کہا کہ آپ کر بھی دیں تو صاحب وہ جداد کا حصہ دار ہے، وہ سب چیز ملے گی اس کو. اسلام میں اجازت نہیں ہوئی ہے، آپ کی اجازت اسلام آباد اسلام میں نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں وہ ڈکلیریشن ہونا چاہیے جتنے بھی بچے ہیں، لازمی بات ہے. اور اگر نہیں ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہے. وہ کارروائی. اب آپ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ جی میری بیٹی نہیں ہے تو ایک نیا اسکندر پیدا ہو جائے گا، وہ جمائمہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بھی بڑی ریسپیکٹیبل خاتون ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت عمران خان بہت بری طرح جو ہے گرداب میں آ گئے ہیں. اپنی غلطی سمجھ لیں یا نادانی سمجھ لیں یا اوور کانفیڈنس سمجھ لیں، یہ چند معمولی باتیں لکھنے میں. ایک بات اور بڑی اہم بات میں بتاتا ہوں اس کو کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس جو تھا اپنی بیٹی کے حوالے سے، سیتا وائٹ کے حوالے سے، یہ 2006 میں یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کیس آیا تھا.
میں وہی تھا، میں فیڈرل اس وقت آن ڈیوٹی آیا تھا جی. اور یہ دیا تھا MQM نے، ان کے خلاف ریفرنس بھجوایا تھا اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین کے ذریعے کیس آیا تھا. تو الیکشن کمیشن پاکستان کو اس وقت 4 جج جو تھے سٹنگ جج تھے، بڑے ہائیلی ویژنری جج. چیف ہمارے جو تھے قاضی فاروق صاحب، وہ بہت ہائیلی ویژنری شخص تھے. انہوں نے ٹیکنیکل بنیاد پر اس ریفرنس کو خارج کیا. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ اب عمران خان نے 2002 کا الیکشن لڑا، میاں والی سے قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، لیکن اس وقت کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا نومینیشن پیپر کے داخلے کے وقت؟ تو اب 4 سال کے بعد یہ الیکشن کمیشن کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے ٹیکنیکل بنیاد پہ اس کیس کو خارج کر دیا. لیکن یہاں موجودہ صورتحال بڑی خطرناک ہے. اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 2018 میں جب انہوں نے 5 نشستوں پہ الیکشن لڑا تو چیف جسٹس پاکستان ریٹائرڈ جو تھے افتخار چودھری نے 5 ریٹرننگ آفیسروں کو یہ کاغذات جمع کروائے کہ جناب اس نے حقائق چھپائے ہیں، ان کے پیپر ریجیکٹ کیے جائیں. یہ ریکارڈ میں، اس کا مطلب کہ اب وہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ تھا نا وہ تو یہاں ختم ہو گیا نا. تو یہ اس وقت سے کیس تھا، لیکن اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں ریٹائرڈ، وہ نجی محفلوں میں ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، بڑے اچھے شخص ہیں وہ. تو ان پر بھی خاص اس انداز سے دباؤ ڈالا گیا کہ وہ کیس کو آگے لے کے نہیں جا سکے. اور اس وقت کی عدالتوں پر بھی دباؤ پڑا. تو انہوں نے کسی عدالت نے ریٹرننگ آفیسر نے خارج کر دیا، کسی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو آگے اسلام آباد ہائی کورٹ اور مختلف ہائی کورٹ سے. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جسٹس افتخار چودھری صاحب، ہی واز دا موسٹ پاورفل ججز آف دا ہسٹری آف پاکستان. ایک یہ تھے اور دوسرے عامر نثار صاحب سے. تو یہ بتائیے کہ کیا وہ بھی دباؤ کے تحت کام کر رہے تھے اداروں کے؟ بس جیسے اداروں کا فیس کرنا تو کسی کا ہی کام ہوتا ہے نا. وہ انہیں جنرل پرویز مشرف صاحب جیسی ایک جو تھے نا شفیق شخصیت، نرم دل شخصیت سے تو واسطہ پڑ گیا، لیکن جو بعد میں جو آئے ان کی شخصیت کچھ اور انداز کی تھی. پرویز مشرف نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ایک ہلکا سا آرڈر جاری کر دیا، جائیں سپریٹ جوڈیشل پالیسی میں جائیں، جہاں مرضی جائیں. تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. باقی سپریٹ جوائنٹ کورس نے حق میں فیصلہ کر دیا. جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بعد میں بحال ہو گئے، نہیں ہو گئے، عدالتوں نے بحال ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. لیکن دباؤ تو نہیں. یہاں پہ جسٹس افتخار چودھری صاحب سے کسی دن آپ ملاقات کریں، ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ نے بڑی دلانہ طریقے سے بڑی پریس کانفرنس کی تھی کہ میں ان کو الیکشن میں نہیں لڑنے دوں گا، میں ان کو نااہل قرار دوں گا، اور 5 جگہ آپ کے جو ہے وکلاء نے اس کا کیس کو لڑا اور جمع کروائے، اپنے باقاعدہ اعتراض نہیں کیا، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ہی ریکارڈ پیش کیا. تو ان عدالتوں نے ان کو ریلیف دے دیا اور آپ کا جو تھا موقع تسلیم نہیں کیا. تو یہ کیا بیک گراؤنڈ تھی اس کے پیچھے؟ اس کی بیک گراؤنڈ وہی ہے جو کل پرویز الہی صاحب نے ایک ریٹائرڈ جنرل کا نام دیا ہے کہ وہی ہر معاملے میں مداخلت کرتے تھے. تو وہ اچھا، اب مجھے یہ بتا دیجیے سر کہ یہ جو 2 کیسز ہیں، 2 اہم کیسز، ایک فارم فنڈنگ اور دوسرا توشہ خانہ، اس میں زیادہ خطرناک کیس کون سا ہے آپ کی نظر میں؟ خطرناک تو سارے کیسز ہیں، نہیں کون سا زیادہ مشکل؟ خطرناک کیس جو ہے یہ تیسرا جو ہے یہ سیتا واٹا کیس جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. اچھا. اور وہ توشہ خان کا تو بالکل صحیح بات ہے، وہ تو تمام ثبوت موجود ہیں سیشن جج کی عدالت میں. تو وہاں وہ بھی سزا کے وہاں بھی خطرہ ہے، تلوار لٹک رہی ہے، نااہلیت کی بھی سزا کی بھی. لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ وہ جج جتنا رعایت بھی کر سکتا ہے سیشن جج، کہ وہ کہے گا جی ٹھیک ہے جی میں 1000 روپے جرمانہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ 1000 روپے جرمانہ کر دے، سزا نہ دے، دونوں پاور ہے ان کے پاس، 3 سال کی سزا یا 1000 روپے جرمانہ. اب 1000 روپے جرمانہ ہوا تک حکم جاری کر سکتے، جرمانہ کر دیتے ہیں. اب جرمانہ کرنے کے بعد وہ مجرم ہو گیا. جرمانہ معمولی بات نہیں ہوتی، عدالت کا جرمانہ ہے، ٹل رائزنگ آف کورٹ والا معاملہ ہو گیا نا یہ. تو وہ جب 1000 روپے جرمانہ کر دے گا تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس سیکشن 232 کے تحت ایسا شخص جس کو جرم قرار ثابت ہو جائے، جرم خواہ 1 پیسے کا ہو 1 روپے کا ہو، تو وہ جناب 5 سال کے لیے نااہل ہو جاتا ہے. اچھا. یہ تو عمران خان تو ہر طرح سے بدقسمتی ہے
کہ معمولی کیس کو خود انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. اب اس کو کوپر بھی انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے, ہر معاملے میں اسٹے لیا ہوا ہے. اب اس پر سیشن جج کے معاملے میں وہ اسٹے نہیں لے سکتے, وہ ایک باقاعدہ فوجداری کا مقدمہ. اچھا, ایک اور بڑی آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں. ایک اور کیس بڑا اہم ہے, وہ ہے اہم توہین الیکشن کمیشن. وہ ابھی تک چند روز پہلے پھر چیف الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے بات کی کہ بڑا کمینہ ہے اور بڑا ایسا بددیانت میں نے نہیں دیکھا. اب وہ ان کو پھر نوٹس جاری ہو گیا. اچھا, چھٹا یا پانچواں. اچھا, وہ جس وقت وہ آخر سب چیزیں جمع ہونے کے بعد یہ عدالت میں نہیں جا رہے, الیکشن کمیشن میں مختلف ہیلے بازی کر رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار نہیں, کبھی کہتے ہیں ہمیں ٹائم دیں. تو یہ اب یہ 31 دسمبر کو اس پر بھی فرد جرم عائد ہونے کے امکانات ہیں. بیمار بھی ہیں, زخمی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی ہے, بڑے بحران سے گزرے ہیں وہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر جب پیش ہو گئے, نہیں پیش ہو گئے, تو میں نے پوچھا تھا الیکشن کمیشن سے کہ اگر یہ نہ آئے, 4-5 دفعہ فرد جرم آپ نے عائد کر دیا تب نہ آئے, تو اس کا قانون کیا کہتا ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو یک طرفہ فیصلہ دے سکتے ہیں. اب اگر وہ یک طرفہ فیصلہ دے سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ سے ایک اور سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ میں دوبارہ عمران خان آ جاتے ہیں تو یہ کیس سارے جو عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں یہ ختم ہو جائیں گے یا یہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے اور ان کی سماعت جاری رہے گی؟ نہیں جی, کیس تو سماعت جاری رہے گی نا. عدالتیں تو کافی حد تک ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ وہ تو آپ دیکھو نا, شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم بھی رہے, عدالتوں میں ایک ملزم کی حیثیت سے پیش بھی ہوتے رہے. نہیں, میں عدالتوں کی بات نہیں کر رہا, میں الیکشن کمیشن کی بات. تو الیکشن کمیشن کیس چلتے رہیں گے نا. الیکشن کمیشن تو جب یہ ملک کے پرائم منسٹر تھے اس وقت ہی ان کے خلاف انہوں نے چارج شیٹ کر دیا تھا نا, اسی فرق ممنوع یعنی کیس میں. عمران خان کے وزیر اعظم دوبارہ اگر وہ بن جاتے ہیں, دوبارہ وزیر اعظم بننے کے باوجود ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکی رہے گی. بالکل ظاہر ہے, تمام مقدمے چلتے رہیں گے, الیکشن کمیشن بھی چلتا رہے. ایک اور بڑی بات میں آپ کے چلیں, آپ کو اچھا انٹرویو چل رہا ہے آپ کے ساتھ, اب ان کی نادان دوستوں کی کمی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے نادان دوستوں نے شام دیے ہوئے جان کو. اچھا ہے تاکہ اس کو گھیرے میں بند گلی میں کریں, اس کو بند کر دیں. اب ایک ان کا ہے بڑا آئینی اور قانونی ماہرین کے دعوے دار, انہوں نے یہ کہا کہ نہ کوئی فرق نہیں پڑتا, الیکشن کمیشن سزا دے دیں, ہائی کورٹ سزا دے دیں, سپریم کورٹ سزا دے دیں, پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت سزا معاف کرنے اختیارات ہیں. میں نے عمران خان کو میسج بھیجا, میں نے کہا یہ اتنا نالائق آپ کا ایڈوائزر ہے یہ. جناب جو آئین کے فواد چودھری کی بات آپ کریں؟ نہیں دوسرا بابر وار نے کہا, تو اس نے یہ کہا, خواہ تو اسے پھر فالو کرتے ہیں نا پھر. اچھا, وہ جناب انہوں نے کہا آئین کے آرٹیکل 45 میں اختیارات ہیں, سزا معاف کر سکتا ہے پریزیڈنٹ پاکستان, پاور تو ہے, لیکن ایڈوائس کس کے دے گا؟ آرٹیکل 48 کے تحت ایڈوائس پرائم منسٹر پاکستان کی ہوگی نا. ایڈوائس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایڈوائس کے بغیر ہو سکتا. نمبر 3, ساتھ میں نے یہ بھی کہا چلے ایڈوائس نہیں لیتا تو پھر اس کو ایک رحم کی اپیل داخل کرنی پڑے گی نا پریزیڈنٹ پاکستان کو, اور اس رحم کی اپیل میں لکھنا پڑے گا نا کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے, آپ مجھے معاف کر دیں, تو تب معاف کرے گا نا وہ. جس طرح میں نے کہا کہ بھٹو صاحب تھے پاکستان کے سابق وزیر اعظم پاکستان, ان کو بار بار کہا گیا کہ آپ رحم کی اپیل کر دیں ضیاء الحق کو, انہوں نے بار بار میسج دیا کہ میں معاف کر دوں گا. جتوئی صاحب بھی گئے, شریف الدین جتوئی صاحب بھی گئے, عبدالحفیظ پریزا صاحب بھی گئے, ممتاز علی بھٹو بھی گئے ضیاء الحق کے پاس. انہوں نے کہا ہاں بھی اپیل کر دیں میں معاف کر دوں گا. تو بھٹو صاحب کے پاس یہ بڑے خوش گئے جیل میں کہ سر آپ اپیل کر دیں تو معاف کرنے کے موقع پڑے ہنسے بھٹو صاحب. انہوں نے کہا مجھے ماننا پڑے گا نا میں نے قتل کیا تھا, مجھے ماننا پڑے گا نا کہ ہاں سر مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کرتے ہیں. تو میں نے کیا ہی نہیں, قتل ہی نہیں کیا. عمران خان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا سر, عمران خان تو ماشاءاللہ یو ٹرن ماسٹر ہیں, وہ مان بھی سکتے ہیں, اس کے لیے ان کو زیادہ کوئی پریشانی ایک بات ہے, ایک پیش نہیں رہی. نہیں ٹھیک ہے بالکل وہ یو ٹرن کے وہ ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ہے جو لکھیں گے جہاں میں معافی چاہتا ہوں, جب معافی کیا تو جرم کا اعتراف تو کر لیا نا سر. ابھی توہین عدالت کیس میں انہوں نے جرم کا اعتراف کس انداز سے کیا تھا یہ آپ جانتے ہیں نا سر, اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا.
تو یہ تو ان کی جنرل پریکٹس ہے کہ وہ کسی بھی جرم کو، اب دیکھیں سارے معاملات وہ باجوہ صاحب کے ساتھ ڈال کے اپنے آپ کو بالکل مسٹر کلین برحال وہ اس میں جو وہ جرم صاحب کو لکھے گا کہ جی مجھ سے جرم یہ کچھ تو لکھے گا، ہاں جی مجھے دانستہ نادرستہ غلطی ہو گئی، یہ تو کرے گا نا، تو پھر وہ کر لیں گے، ان کے لیے اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہاں نہیں تو پھر جب جو کرے گا ان کے پاس اخلاقیات نام کی نام کا چیپٹر ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بالکل ہو جائے گا، پھر الیکشن لڑنے کے نائل ہو جائیں گے، الیکشن ہی لڑ سکتے ہیں. الیکشن لڑنے کی اگین اجازت تو پھر سپریم کورٹ نے دے دی ہے نا فائنلی. ہاں بجائے سپریم کورٹ دینا چاہے تو بے شک دے دیں. ٹھیک بہت شکریہ سر، بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب اپنے گفتگو کی. ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو قمر دلشاد صاحب کی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.